बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की दास्तान सुनाते हैं कि जो जब एक बुज़ुर्ग की खानगाह से निकला तो हाथ में सिर्फ़ एक पुराने बोसीदा जूते थे। दिल में मायूसी थी, आंखों में आंसू थे और होंठों पर एक अनकहा शिकवा। उसके घर में फाके थे, सर पर जवान बेटियों का बोझ था और इज़्ज़त नफ्स के ख्याल से कहीं और हाथ भी नहीं फैला सकता था। उस शख्स ने 3 दिन इस उम्मीद पर इंतज़ार किया था कि शायद अल्लाह के इस वली के दर से कुछ मिल जाए, लेकिन 3 दिन बाद जो मिला वो थे बस पुराने घिसे हुए जूतों का एक जोड़ा। जब वो दरवेश की खानगाह से निकला तो दिल में यही सोचता हुआ जा रहा था कि ये जूते मेरे किस काम के, इन्हें कौन ख़रीदेगा, कौन इन्हें पूछेगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, चंद ही घंटे के बाद वही जूते 50 लाख रुपए में बिक गए। जूते खरीदने वाले खरीदार ने जूते हाथ में लेकर आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ कहा कि ये सौदा बहुत सस्ता है, अगर तो जूतों के बदले मेरी जान भी मांगता तो वो भी मैं दे देता। आखिर कौन था वो आशिक जिसने वो पुराने जूते 7 लाख औकिया में ख़रीदे। ये रकम आज की करेंसी में 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा बनती है। और वो कैसे जूते थे जिनकी कीमत 50 लाख से भी ज़्यादा थी, और वो वलीउल्लाह कौन थे जिनके पुराने बोसीदा नालैन में इतनी बरकत छुपी हुई थी। तो दोस्तों, ये दास्तान है इश्क की और सबक है तवक्कल का। ये वाक़या आज भी हर उस शख्स के लिए मशअल राह है जो किसी आजमाइश में घिरा हो और अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका हो। तो प्यारे दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब दिल्ली की गलियों में एक तरफ सल्तनत का शोर था और दूसरी तरफ फ़क्र का सकूत। एक तरफ बादशाहों के महल थे, सोने के तख्त, लश्करों की धमक और ताकत का नशा, जबकि दूसरी तरफ गयासपुर की एक खानगाह थी। ना कोई महल, ना कोई लश्कर और ना कोई तख्त और ताज, बस एक कच्ची सी इमारत, एक छोटा सा हुजरा और उस हुजरे में बैठा हुआ एक फ़कीर। लेकिन अजीब बात यह थी कि बादशाहों के महलों की तरफ लोग डरते डरते जाते थे और इस फ़कीर की खानगाह की तरफ लोग दौड़ते हुए आते थे। आखिर ये फ़कीर कौन था? ये थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया महबूब इलाही के नाम से जानती है और जिनकी खानगाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता था, जिनके दर पर अमीर भी आते थे और फ़कीर भी, आलिम भी आते और जाहिल भी, बादशाह भी हाज़री लगवाते और भिखारी भी। इस खानगाह से सबको एक ही जैसी शफ़क़त, मोहब्बत और इज़्ज़त मिलती। खानगाह की फ़िज़ा ऐसी थी कि जो एक बार इस दहलीज पर कदम रख दे, उसका दिल किसी और दर की तरफ जाना ही भूल जाए। दीवारों से ज़िक्र इलाही की खुशबू आती थी और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर वो नूर था जो 1000 शम्में जलाकर भी पैदा नहीं किया जा सकता। लोग कहते कि ये वो खानगाह है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा शख्स खानगाह पर आया जिसके साथ ये बात आजमाइश में पड़ गई। उसने 3 दिन इंतज़ार किया, कुछ नहीं मिला तो उसकी उम्मीद टूटने लगी। दिल में शैतान ने वस्वसे डालने शुरू कर दिए। लेकिन फिर ऐसा करम हुआ कि दुनिया देखती रह गई। उस दिन भी खानगाह में मामूल के मुताबिक लोगों का आना जाना था। कोई दुआ मांगने आया था, कोई मसला लेकर, कोई सिर्फ़ इस फ़िज़ा में सांस लेने। उन्हीं लोगों में एक ऐसा शख्स भी था जो दरवाज़े पर खड़ा था, अंदर जाना चाहता था, फिर हिचकिचाता, कदम उठाता और फिर रुक जाता। उसके चेहरे पर वो थकावट थी जो सिर्फ़ रास्ते की नहीं बल्कि ज़िंदगी की होती है। आँखों में वो दर्द था जो आंसू बनकर नहीं निकलता बल्कि अंदर ही अंदर जलाता रहता है। ये शख्स कोई आम फ़कीर नहीं था, ये एक सैयद ज़ादा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से था। लोग उसे इज़्ज़त देते थे, रास्ते में मिलता तो अदब से सलाम करते, लेकिन इज़्ज़त से पेट नहीं भरता, इज़्ज़त से बेटियों की शादी नहीं होती और इज़्ज़त से घर का चूल्हा भी नहीं जलता। घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी, सर पर जवान बेटियों का बोझ था और सैयद होने की वजह से वो ज़कात भी नहीं ले सकता था। वो शख्स जो हर तरफ से दरवाज़े बंद देख चुका था, आखिर एक आखिरी उम्मीद लेकर इस खानगाह के दरवाज़े पर खड़ा था। आखिरकार उसने कदम उठाया, अंदर दाखिल हुआ, हाथ बांधकर अदब से सलाम किया और एक कोने में जाकर बैठ गया।
آخر میں وہ لرزتی ہوئی آواز میں عرض کرنے لگا کہ یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے لوگ مجھے عزت تو دیتے ہیں، لیکن میرا یہ حال ہے کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے اور سادات ہونے کی بنا پر زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ وہ شخص رکا، حلق خشک ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، ایک باپ کا درد لفظوں میں سمونا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پھر بولا، آپ میرے دینی بھائی ہیں اور خود بھی سادات میں سے ہیں، آپ سے امید لگا کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ آپ کے ذریعے میرے لیے کچھ آسانی فرما دے۔ خانقاہ میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوری توجہ اور محبت سے اس مجبور شخص کی بات سنی، پھر آپ نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ تم ہمارے مہمان ہو، اللہ بڑا کریم ہے، اگر اس نے چاہا تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ پھر آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آج کوئی نظر، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ خانقاہ میں آیا ہے؟ تو خادم نے سر جھکا کر جواب دیا کہ سیدی، ابھی تک تو کچھ نہیں آیا، لیکن جیسے ہی کچھ آئے گا فوراً آپ کو خبر کر دوں گا۔ حضرت نے سر ہلایا، پھر اس سید زادے کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ غیب سے رزق پہنچانے والا ہے، اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ سید زادے نے سر جھکا لیا، اس کے دل میں امید کی ایک لو روشن تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اگلے 3 دن اس کی امید کا سب سے بڑا امتحان بننے والے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلا دن گزرا، خانقاہ میں ذکر کی آوازیں گونجتی رہیں، مہمان آتے رہے جاتے رہے، حضرت کا معمول جاری رہا، لیکن اس سید زادے کے لیے کچھ بھی نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کل آ جائے۔ پھر دوسرا دن گزرا، صبح کی اذان ہوئی، تلاوت ہوئی، لنگر چلا، لوگ آئے گئے، لیکن اس سید زادے کے لیے پھر کچھ نہیں آیا۔ اب اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی جاگنے لگی، گھر یاد آنے لگا اور بیٹیوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید کل کچھ آ جائے۔ پھر تیسرا دن شروع ہوا۔ اس دن شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے، بھوکا، تھکا ہوا اور مایوس، تو شیطان سب سے پہلے وہیں حملہ کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وسوسہ آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، لیکن مجھے تو 3 دن ہو گئے، کچھ نہیں ملا۔ شاید یہ سب باتیں ہی ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اس نے وسوسے کو جھٹکا، لیکن شیطان ابھی رکا نہیں۔ شیطان کہنے لگا کہ دیکھ، تیری بیٹیاں گھر میں انتظار کر رہی ہیں، تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں پر فاقہ ہے، چل واپس چلا جا۔ غریب کا دل اب ٹوٹنے لگا۔ اگر یہاں سے بھی خالی ہاتھ گیا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ کون سا دروازہ باقی رہ گیا ہے جسے جا کر کھٹکھٹاؤں گا؟ یہ وہ لمحہ تھا جو ہر آزمائش میں آتا ہے، جب امید اور مایوسی آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایمان کہتا ہے کہ رکو اور دنیا کہتی ہے کہ بھاگو۔ ادھر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب جانتے تھے، کیونکہ اولیاء کی نظر ظاہر سے زیادہ باطن پر ہوتی ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس سید زادے کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ کبھی کبھی اللہ کے ولی مدد اس لیے نہیں روکتے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے روکتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ طلب اللہ کے لیے ہے یا صرف دنیا کے لیے۔ یہ بندہ آزمائش میں ٹوٹتا ہے یا سنبھلتا ہے، یہ تربیت تھی، اور تربیت ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تیسرے دن کی شام ہو گئی۔ سید زادہ قدم آہستہ آہستہ حضرت کے حجرے کی طرف بڑھانے لگا۔ آنکھوں میں شرم بھی تھی اور مایوسی بھی۔ ادب سے سلام کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں عرض کرنے لگا، حضور اجازت ہو تو میں واپس چلا جاؤں۔ میں نے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف دی، آپ نے عزت دی، اس کے لیے شکر گزار ہوں، مگر میرے لیے شاید یہاں کچھ نہیں لکھا گیا۔ یہ جملہ سنتے ہی حضرت کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا۔ خانقاہ میں خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں کوئی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو، وہ خاموشی جس میں ایک درد مند دل اپنے مولا سے مناجات کر رہا ہو۔ پھر آپ آہستہ سے اٹھے، حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ باہر کھڑے لوگ انتظار کرتے رہے۔ سید زادہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔
کچھ لمحے گزرے اور پھر حضرت واپس آئے۔ ہاتھ میں کچھ تھا لیکن وہ سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، سکے نہیں تھے، وہ تھے 2 پرانے بوسیدہ گھسے ہوئے جوتے۔ حضرت نے وہ نالین آہستگی سے سید زادے کے ہاتھوں پر رکھ دی اور نرم لہجے میں فرمایا کہ بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے، اسے قبول کر لو۔ سید زادے نے جوتے ہاتھ میں لیے اور دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف ادب تھا، یہ اللہ کے ولی ہیں، جو دیا دل سے دیا، انکار نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف یہ حقیقت تھی، میں آیا تھا بیٹیوں کی شادی کے لیے، گھر کا خرچ چلانے کے لیے اور روٹی کے بندوبست کے لیے، اور ملا تو کیا ملا؟ پرانے جوتے۔ ان جوتوں کا کیا کروں گا؟ کون انہیں خریدے گا؟ کون انہیں پوچھے گا؟ اس نے جوتے ایک کپڑے میں لپیٹے، ادب سے سلام کیا اور خانقاہ سے نکل آیا۔ قدم بھاری تھے، دل بوجھل تھا اور راستہ لمبا لگ رہا تھا۔ ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ 3 دن انتظار کیا اور ملے پرانے جوتے۔ کیا یہی میری قسمت میں لکھا تھا؟ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے چل رہا تھا، وہ بوجھ نہیں تھا، وہ خزانہ تھا۔ وہ صرف جوتے نہیں تھے، وہ ایک ولی کامل کے قدموں کی خوشبو تھی، وہ محبوب الہی کی نسبت تھی، وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا انتظام تھا جس کا تصور نہ اس سید زادے کو تھا نہ کسی اور کو۔ بس چند گھنٹے اور دنیا دیکھنے والی تھی کہ اللہ کے ولیوں کا دیا ہوا کبھی بے قیمت نہیں ہوتا۔ انہی دنوں دہلی سے کچھ فاصلے پر ایک اور منظر تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی فوج ہی فوج تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرز رہی تھی، علم ہوا میں لہرا رہے تھے اور فضا میں فتح کی خوشی رچی بسی تھی۔ سلطان محمد تغلق ایک جنگی مہم سے کامیاب واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کے لشکر کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جو تلوار نہیں چلاتا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ نہیں تھا، قلم تھا، جس کی زبان سے شعر نکلتے تھے تو دربار کی فضا بدل جاتی تھی۔ یہ تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امیر خسرو، جن کا نام سنتے ہی ذہن میں موسیقی گونجتی ہے اور جن کی شاعری صدیوں بعد آج بھی سنیں تو دلوں میں اتر جاتی ہے، انہیں سلطان کے دربار میں سب سے اونچا مقام حاصل تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود امیر خسرو کی اصل پہچان یہ نہیں تھی کہ وہ سلطان کے درباری شاعر تھے، بلکہ ان کی اصل پہچان یہ تھی کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ دنیا انہیں امیر کہتی تھی، لیکن وہ خود کو اپنے مرشد کا غلام کہتے تھے۔ سلطان کا دربار انہیں عزت دیتا تھا، لیکن ان کی نظر میں اصل عزت صرف خانقاہ کی دہلیز تھی۔ اس مہم کی کامیابی پر امیر خسرو نے سلطان کی شان میں ایک پرجوش قصیدہ پڑھا۔ الفاظ ایسے تھے جیسے پھول کھلتے ہوں، آواز ایسی تھی جیسے ستار کے تار چھڑتے ہوں۔ ہر مصرے پر دربار واہ واہ کر اٹھا۔ سلطان خوشی سے جھوم اٹھا اور انعام میں دیا 7 لاکھ چیتل۔ 7 لاکھ چیتل یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، اس سے بڑے بڑے محل بن سکتے تھے، باغات اور جائیدادیں خریدی جا سکتی تھیں، کئی نسلوں کا خرچ ان سے نکل سکتا تھا۔ دربار کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ آج امیر خسرو کی قسمت چمک گئی۔ لیکن جن دلوں میں مرشد کی محبت بس جائے، وہاں دنیا کے خزانے بھی چھوٹے لگتے ہیں۔ امیر خسرو نے وہ 7 لاکھ لیے اور دل میں ایک ہی خیال تھا کہ کاش جلد از جلد مرشد کے قدموں میں حاضر ہو سکوں۔ لشکر دہلی کی طرف رواں دواں تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا، شہر سے باہر پڑاؤ کیا گیا، خیمے نصب ہوئے، آگ جلی، رات گہری ہونے لگی۔ امیر خسرو اپنے خیمے میں لیٹے، لیکن جب مرشد کی یاد آئے تو نیند کہاں سے آتی ہے؟ رات کتنی بھی گہری ہو، آنکھیں بند نہیں ہوتیں۔ وہ کروٹیں بدلتے رہے، دل بے قرار ہوتا رہا، اور پھر وہ ہوا جو صرف عاشقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، لشکر تھکا ہوا تھا، سپاہی سو چکے تھے، خیموں میں سناٹا تھا، لیکن امیر خسرو کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ لیٹے تھے مگر دل کہیں اور تھا، سانسیں چل رہی تھیں مگر روح کہیں اور تھی۔
یہ عاشق کی وہ کیفیت تھی جو الفاظ میں بیان نہیں ہوتی، بس محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر اچانک امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ چونک کر اٹھ بیٹھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، آنکھیں چاروں طرف گھومنے لگیں اور زبان پر بے ساختہ نکلا، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آئی ہے۔ خیمے میں موجود مصاحبین نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک نے آہستہ سے کہا کہ امیر، حضرت محبوب الہی تو کیلوکھڑی میں ہیں، یہاں سے کوسوں دور، یہ خوشبو کیسے پہنچی؟ دوسرے نے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید تھکاوٹ ہے، سفر لمبا ہے، آپ آرام کریں۔ لیکن عاشق کو منطق نہیں چاہیے ہوتی، عاشق کو دلیل نہیں چاہیے ہوتی۔ جب مرشد کی خوشبو آئے تو قدم خود بخود اٹھتے ہیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ خیمے سے باہر نکل آئے۔ رات کا اندھیرا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور دور تک لشکر کے خیمے تھے، لیکن وہ کسی خیمے کی طرف نہیں گئے۔ وہ چلتے رہے خوشبو کے پیچھے، اس مہک کے تعاقب میں جو صرف انہیں محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی دائیں مڑتے، کبھی بائیں مڑتے، گویا ہوا میں کوئی راستہ لکھا ہوا ہو اور وہ اسے پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں۔ آخرکار وہ خوشبو انہیں ایک سرائے تک لے گئی۔ رات کے اس پیر سرائے خاموش تھی، ایک کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ امیر خسرو اندر گئے۔ ایک شخص فرش پر سویا ہوا تھا، سر کے نیچے کچھ رکھا ہوا تھا، خوشبو وہیں سے آ رہی تھی۔ حضرت امیر خسرو نے آگے بڑھ کر آہستگی سے اسے جگایا۔ وہ شخص آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ امیر خسرو نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ بھائی، کیا تم حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے آ رہے ہو؟ مجھے یہاں ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ شخص حیرت سے بولا کہ ہاں، میں ابھی انہی کے ہاں سے آیا ہوں، چند دن ان کی خانقاہ میں رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت امیر خسرو کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں، ہاتھ کانپنے لگے، اور پھر انہوں نے وہ سوال کیا جو ہر سچے مرید کا پہلا سوال ہوتا ہے، میرے مرشد کیسے ہیں؟ اس شخص نے سادگی سے جواب دیا کہ وہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان کا کیا کہنا۔ میں بھی اپنی حاجت لے کر گیا تھا، غربت ہے، بیٹیاں ہیں، کوئی سہارا نہیں۔ میں نے ان سے مدد چاہی، لیکن خانقاہ میں ان دنوں کچھ خاص نہیں تھا۔ جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اور آخر میں انہوں نے اپنی پرانی بوسیدہ جوتیاں مجھے دے دیں۔ یہ جملہ سنتے ہی حضرت امیر خسرو کی حالت یکسر بدل گئی، جیسے کسی نے دل کی کوئی تار چھیڑ دی ہو، جیسے کوئی بجھا ہوا دیپ اچانک جل اٹھا ہو۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ مرشد کا دیا ہوا کبھی معمولی نہیں ہوتا، خاص کر وہ نالین جنہیں محبوب الہی کے قدموں کی نسبت حاصل ہو۔ امیر خسرو نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کہاں ہے میرے مرشد کی نالین؟ مجھے دکھاؤ۔ اس شخص نے ایک کپڑا ہٹایا، آہستہ آہستہ کھولا، اور اندر سے نکلے وہی پرانے گھسے ہوئے بوسیدہ جوتے۔ بظاہر کچھ بھی خاص نہیں تھا، عام سے جوتے، مٹی آلود پرانے، لیکن جیسے ہی امیر خسرو کی نظر ان پر پڑی، دنیا رک گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر وہ نالین ہاتھوں میں اٹھائے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، بھیگتی ہوئی آنکھوں سے انہیں عقیدت سے چوما، آنکھوں سے لگایا، اور آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ سید زادہ حیرت سے دیکھتا رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ شخص جو دربار سلطانی کا سب سے بڑا شاعر ہے، جس کے آگے امیر اور وزیر جھکتے ہیں، وہ ایک پرانے جوتے دیکھ کر کیوں رو رہا ہے؟ امیر خسرو نے آنسو پوجھے اور لرزتی ہوئی پرعزم آواز میں کہا کہ کیا تو انہیں بیچے گا؟ سید زادہ چونک گیا، تھوڑا رنجیدہ لہجے میں بولا کہ امیر، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ پرانے بوسیدہ جوتے کون خریدے گا؟ میں تو خود سوچتا رہا کہ ان کا کیا کروں۔ امیر خسرو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ نہیں بھائی، یہ مذاق نہیں۔ پھر ایک لمحہ رکے اور وہ جملہ کہا جس نے سید زادے کی پوری دنیا بدل دی۔ میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں جو مجھے سلطان نے عطا کیے ہیں، یہ سب لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو۔ ایک سناٹا چھا گیا۔ سید زادے کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ 7 لاکھ چیتل؟ وہی 7 لاکھ چیتل جن سے محل بنتے ہیں، باغات خریدے جاتے ہیں، نسلوں کا خرچ چلتا ہے، وہ 7 لاکھ ان پرانے جوتوں کے بدلے؟ سید زادے کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں بھر آئیں۔ اسے وہ 3 دن یاد آئے، وہ مایوسی یاد آئی، وہ لمحہ یاد آیا جب وہ سوچ رہا تھا
کہ یہ جوتے کس کام کے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ امیر، میرا تو چند ہزار سے بھی گزارا ہو جائے گا، میں کیا کروں گا اتنی بڑی رقم کا؟ حضرت امیر خسرو کی آنکھوں میں عشق جھلک اٹھا۔ اگر تو چند ہزار پر راضی ہے تو یہ تیری حاجت ہے، لیکن میرے لیے میرے مرشد کے نالین کی قیمت 7 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ رکے اور وہ جملہ کہا جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ انہوں نے اپنے مرشد کے دربار میں کہا تھا کہ اگر وہ شخص میری جان بھی مانگتا تو جان بھی دے کر یہ نالین حاصل کر لیتا، اور پھر بھی یہ سودا سستا سمجھتا۔ سید زادہ خاموش ہو گیا، الفاظ ختم ہو گئے، منطق ختم ہو گئی، حساب کتاب ختم ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے وہ نالین امیر خسرو کے حوالے کر دیے۔ امیر خسرو نے 7 لاکھ چیتل اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، ساتھ تحریر بھی لکھ دی اور چند سپاہی بھی اس کے ساتھ کر دیے، تاکہ یہ غریب سید زادہ جو 3 دن پہلے مایوس دل کے ساتھ خانقاہ سے نکلا تھا، اب 7 لاکھ کا مالک بن کر عزت اور حفاظت کے ساتھ گھر پہنچ جائے۔ اللہ نے اس کے لیے جو راستہ کھولا وہ کسی انسانی عقل کی پہنچ میں نہیں تھا۔ نہ کوئی درخواست تھی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی تدبیر، بس ایک ولی کا دیا ہوا تحفہ۔ اور اللہ کی قدرت یہی توکل کا صلہ ہے اور یہی صبر کا انعام ہے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نالین ہاتھ میں لیے اور ایک لمحے کے لیے رک گئے، پھر آہستہ آہستہ اپنی دستار کھولی، ان نالین کو اس دستار میں لپیٹ کر اپنے سر پر رکھ لیا، قدم اٹھے خانقاہ کی طرف۔ رات کا اندھیرا تھا، راستہ لمبا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن امیر خسرو کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ تھکاوٹ، نہ رات کا اندھیرا، نہ راستے کی مشقت، بس ایک کیفیت تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، ہونٹوں پر درود تھا اور دل میں وہ سکون جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی۔ جب خانقاہ کا دروازہ نظر آیا تو امیر خسرو کے قدم رک گئے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، دل میں شکر کی ایک لہر اٹھی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس نعمت کے قابل سمجھا۔ پھر قدم اٹھے اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ خانقاہ میں مریدوں اور خادموں نے دیکھا کہ امیر خسرو آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور سر پر کچھ رکھا ہوا ہے، اور چہرے پر وہ نور ہے جو کسی بڑی دولت کے پانے کے بعد آتا ہے۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء وہ بے خبر نہیں تھے۔ اولیاء کبھی بے خبر نہیں ہوتے۔ جب امیر خسرو حاضر ہوئے تو حضرت نے مسکراتے ہوئے نظر اٹھائی اور پوچھا کہ خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر خسرو نے سر جھکایا، آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ عرض کی کہ سیدی، آپ کے نالین لایا ہوں۔ حضرت نے عذراہ محبت پوچھا کہ کتنے میں خریدے؟ امیر خسرو نے سر جھکا کر جواب دیا کہ 7 لاکھ چیتل میں حضور۔ خانقاہ میں موجود سب لوگوں نے سنا 7 لاکھ، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، لیکن حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے، چہرے پر سرور کی روشنی پھیل گئی اور وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ بہت ارزاں لائے ہو خسرو، یہ تو بہت سستا سودا کیا ہے۔ امیر خسرو کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اٹھا، عاشقانہ انداز میں عرض کی کہ سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں، اگر وہ شخص میری جان بھی مانگتا تو جان بھی دے دیتا اور آپ کے نالین حاصل کر لیتا، اور پھر یہ سودا سستا سمجھتا۔ خانقاہ میں سناٹا چھا گیا۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا، یہ وہ کیفیت تھی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پیار بھری نظر سے اپنے اس وفادار مرید کو دیکھا، اور اس نظر میں سب کچھ تھا، محبت تھی، فخر تھا، اور وہ رضا بھی جو ہر سچے مرید کی منزل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ ہم سب میں سے ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو آج بھی کسی آزمائش میں مبتلا ہے، جس کا دل ٹوٹ گیا ہے، جسے لگ رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے بھلا دیا۔ وہ سید زادہ 3 دن مایوس رہا، پھر اسے ملا تو کیا ملا؟ پرانے جوتے، لیکن انہی جوتوں میں اللہ نے اس کی پوری زندگی کا بندوبست چھپا رکھا تھا۔ جب اللہ دیتا ہے تو ایسے راستوں سے جہاں سے عقل سوچ بھی نہیں سکتی، نسبت اولیاء کی اتنی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب سرور کائنات
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔